सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट केस का फैसला। नवाज शरीफ पार्टी सदारत से नाअहल हो गए। इस तारीख से पार्टी सदारत का अहल नहीं जिस तारीख से नाअहल किए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा अब तक साकिब अब्बासी से। साकिब, क्या तफसीलात है इस अहम फैसले की? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दे दिया है और नवाज शरीफ अब पार्टी सदारत के अहल नहीं रहे और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह फैसला दिया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब पार्टी सदारत नहीं रख सकते क्योंकि कोई भी नाअहल शख्स है पार्टी सदर नहीं बन सकता। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं कि जब से ये जो उनकी नाअहली का फैसला आया था और उसके बाद से उस वक्त तक के बाद जितने भी फैसले किए गए हैं वो जो उन्होंने एज अ पार्टी सदारत किए हैं वो भी मुअत्तल कर दिए हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी ये हिदायत कर दी है कि उनका जो पार्टी सदर की हैसियत से नाम दर्ज है वो भी हटा दिया जाए। और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और आज जो है अदालत ने यह फैसला महफूज किया था और अब जो है अदालत की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है कि नाअहल शख्स जो है पार्टी सदर नहीं रह सकता और इस हवाले से जो है वाज़ेह जो है अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और जो है इस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो है ये फैसला पढ़कर सुनाया है। उनका ये कहना था कि कोई भी नाअहल शख्स पार्टी सदर नहीं बन सकता और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि जो पार्टी सदर की हैसियत से उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं वो भी मुअत्तल कर दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि उनका नाम जो है पार्टी सदारत से हटा दिया जाए। जी अच्छा, ये बताइएगा साकिब के चीफ जस्टिस ने मजीद अपने रिमार्क्स में क्या कहा है इस फैसले पर? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं कि कोई भी जो है पार्टी जो है नाअहल शख्स पार्टी सदर नहीं मुंतखब हो सकता और जो पार्लियामेंट में तरमीम की गई थी इस हवाले से उसको भी जो है इस हवाले से ये फैसला सामने आया है कि क्योंकि 2 अक्टूबर को ये पार्लियामेंट में तरमीम लाई गई थी उसके बाद 3 अक्टूबर से जो है हमारे साथ रहेगा लाइन में मौजूद इस वक्त हमारे साथ लाइन में मौजूद है माहिर कानून फर्रुख नसीम साहब। फर्रुख नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने अब तक न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा, आज एक अहम फैसला आया है, नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है पार्टी की सदारत से, क्या कहेंगे इस मामले पे? हमारा राब्ता जैसे ही बहाल होगा हम आपको इस बारे में मजीद भी आगाह करेंगे। आपको बताएं, इस वक्त एक अहम फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया है पार्टी की सदारत से। इस हवाले से ये अहम फैसला आज सामने आ गया है। आपको ये भी बता दें कि ये कहा गया है कि आर्टिकल 17 सियासी जमात बनाने का हक देता है। चीफ जस्टिस तारीख से पार्टी सदारत का अहल नहीं जिस तारीख से नाअहल किए गए हैं। इसके अलावा इस फैसले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की पार्टी सदारत खत्म कर दे। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि नवाज शरीफ ने जितने फैसले किए उससे मुअत्तल किया जाए। नवाज शरीफ पार्टी सदारत के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। अदालती फैसले में मजीद कहा गया है कि पार्टी के हवाले से नवाज शरीफ के तमाम फैसले कल अदम करार दिए जाएं। नवाज शरीफ पार्टी सदारत के अहल नहीं है। अवाम अपनी ताकत का इस्तेमाल अवामी नुमाइंदों के जरिए करते हैं। आर्टिकल 17 में भी कानून की शराइत मौजूद हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटा दिया गया है और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017 का फैसला सुना दिया है। इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील बात कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। चोरों और डाकुओं का पार्लियामेंट को हुकूमत में जो बिलवास्ता किरदार था उसको खत्म किया और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में यह डिसाइड किया है कि कोई भी शख्स जो कि आइन के तहत पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं है वो पार्टी का ओहदेदार नहीं रह सकता। इस फैसले की रोशनी में मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर नहीं रहे और क्योंकि वो 28 जुलाई से ऑनवर्ड्स डिस्क्वालीफाई हैं लिहाजा उनके बहसियत पार्टी सदर किए गए तमाम फैसले जिसमें लेटेस्ट सेनेट के टिकट भी है आज इस फैसले के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज सेनेट के इलेक्शन से आउट हो गई है और उनका जो भी उनका सदर बनने से बाद जितने भी इक़दाम किए गए हैं पार्टी के अंदर जितने भी अहदेदार मुकर्रर किए गए हैं या पार्टी सदर की हैसियत से कोई भी उन्होंने एक्शन लिया है वो कालेज़म करार दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर किया गया है कि उनकी का नोटिफिकेशन विथड्रॉ कर लिया जाए। फैसल चौधरी साहब ये वजाहत करें कि क्या बस चैनल पे चल रहे कि अदालत ने सेनेट इलेक्शन मुअत्तल कर दिया? नहीं, सेनेट के इलेक्शन की मुअत्तली की कोई बात नहीं है, लेकिन इस फैसले की रोशनी में मुस्लिम लीग नवाज एज ए पार्टी सेनेट इलेक्शन से आउट हो गई है। मेरे
یہ خیال ہے کہ آج کا یہ فیصلہ تاریخی فیصلہ ہے پاکستان کی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل فیوچر کے لیے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ذرا رک جائیے پلیز، ذرا رک جائیے، پھر ان سے بات کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ پاکستان کے جمہوری، آئینی اور پاکستان کے انتہائی انٹیگریٹڈ مستقبل کے لیے ایک بنیاد مہیا کرے گا۔ پاکستان کے اندر جس قدر آئینی اداروں کی تضحیک ہو رہی تھی، جس قدر پاکستان کے آئینی اداروں کو تباہ کرنے کی سازش ہو رہی تھی، وہ آج آئین کے تحت، قانون کے تحت، اس ججمنٹ کے ذریعے سے آج وہ راستہ روک دیا گیا ہے۔ آج جو کالعدم قرار دیا گیا اس سارے معاملے کو، جس میں پارٹی ہیڈ نواز شریف بنے تھے، ذرا رک جائیے پلیز۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے، جس کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی تھی کہ پاکستان کے اندر فرد واحد جو ہے اس کے قوانین ہوں، اسی کا آئین ہو، اسی کے فیصلے ہوں اور کوئی بھی اس میں مداخلت نہ کرے، آج وہ راستہ قانون اور آئین کے مطابق اس فیصلے کے ذریعے روک دیا گیا ہے۔ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے میں عرض کروں کہ یقیناً چاروں دیکھیں جی کیا جو اب جن کو انہوں نے ٹکٹ جاری کیا ہے، کیا وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینٹ کے انتخاب میں آئیں گے؟ اس وقت چونکہ شیڈیول آؤٹ ہو چکا، تو آئین میں ایسی گنجائش ہے کہ پارٹی کا جو نیا جو صدر ہو وہ ان کو اپنا امیدوار کرا۔ دیکھیں شیڈیول جو ہے چونکہ ختم ہو چکا، 19 تاریخ اس میں ختمی تھی وڈرال آف نامینیشن پیپرز کی، 3 مارچ ہے اس میں سینٹ الیکشن کی ڈیٹ۔ اب یہ چاروں صوبوں اور فیڈریشن کے اندر چونکہ سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، سائن سارے پارٹی ہیڈ کے طور پہ نواز شریف صاحب نے کیے، وہ کالعدم قرار دے دیے گئے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ الیکشن اب نہیں ہوگا، نیا شیڈیول ہوگا اور کینڈیڈیٹ اس کے مطابق کنٹیسٹ کریں گے۔ دیکھیے ابھی ایک کوئی معطل فیصلے میں معطل کچھ نہیں ہوا۔ اب چونکہ اس قانونی اس فیصلے کے بعد ایک نئی پوزیشن جو ہے مرج ہوئی ہے اور لازمی طور پہ یہ نقطہ جو ہے وہ اس پہ غور طلب ہے، الیکشن کمیشن بھی دیکھے گا اور ابھی بھی ہم بھی اس پہ غور کریں گے۔ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کیونکہ اس سارے فیصلے کے نتیجے میں جو شیڈیول ہے، جو ایک جماعت ہے جو کہ میجر جماعت تھی، وہ اس کا اپسیٹ ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے جو شیڈیول ہے اس کو دوبارہ جو ہے طے کرنا پڑے، کیونکہ اس وقت نون لیگ جو ہے بحیثیت پارٹی جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی۔ ان کے تمام امیدوار کیونکہ جو ہیں وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں نواز شریف کے، جو کہ غیر قانونی طور پہ جو ہے نون لیگ کے پریزیڈنٹ تھے، جیسا کہ آج کے ججمنٹ میں کہا گیا۔ اور اس وقت ماہر قانون فروخ نسیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں مزید۔ فروخ نسیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے اب تک نیوز کو وقت دیا۔ فرمائیے گا آج کا انتہائی اہم فیصلہ ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہیں گے اس موقع پر؟ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میرے آرگیومنٹس ایکسیپٹ کیے سپریم کورٹ نے، اور بات یہی ہے کہ پبلک موریلٹی جو ہے جب تک اس کے سٹینڈرڈز فنڈامنٹل رائٹس میں ڈالے نہیں جائیں گے تو فنڈامنٹل رائٹس انفورس نہیں کیے جا سکتے۔ پی ایم ایل این کے جو وکلا ہیں ان کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ پبلک موریلٹی کو چھوڑ دیں اور فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسیپٹ کر لیں، جس آرگیومنٹ کو عدالت نے رد کر دیا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ پاکستان میں ایک بہت غلط ایک روش آ جاتی۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا کیا کوئی راستہ ہے نواز شریف کے پاس، یا یہ حتمی فیصلہ ہے؟ نہیں، وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں، ریویو لیکن انہی ججز کے پاس جائے گا اور انہی ججز کے پاس جائے گا، وہ ضرور ریویو کریں، ان کا لیگل رائٹ ہے۔ ٹھیک، فروخ نسیم صاحب یہ فرمائے گا کہ آج کے اس فیصلے کے بعد آپ سینٹ انتخابات کے حوالے سے اب کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کے نامزد امیدواروں کو مسترد کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ وہ ابھی جو نامزد کیے گئے ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو ہمارا رابطہ جیسے ہی بحال ہوگا۔ فروخ نسیم صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، ہمارے نمائندے ثاقب عباسی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر اس وقت موجود ہیں اور اس سے ہم اب مزید بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ جی ثاقب بتائیے گا اس وقت صورتحال کیا ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے، کیا ری شیڈیولنگ کی خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں کیونکہ جو فیصلہ سامنے آیا سپریم کورٹ کی جانب سے، اس میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ
کہ میاں محمد نواز شریف کے جتنے بھی فیصلے ہیں اور وہ کالعدم قرار دیے گئے ہیں، تو اب کیونکہ ان کی جانب سے جو بھی نام اناؤنس کیے گئے تھے وہ بھی کالعدم ہو جائیں گے، اور اسی حوالے سے یقیناً جو سینٹ کا شیڈیول بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، میاں محمد نواز شریف نے ایز اے پارٹی ہیڈ جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ بھی کالعدم قرار دیے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے واضح احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کا پارٹی سربراہ کے طور پہ پارٹی صدر کے نام جو نام لکھا گیا ہے وہ بھی ہٹا دیا جائے۔ اور جو چیف جسٹس کی جانب سے ریمارک سامنے آیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارٹی سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا اترے، اور اب کیونکہ یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے تو یقیناً جو ہے سینٹ الیکشن بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کیا مکمل فیصلہ سامنے آ گیا ہے، تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، ابھی جو مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے جس میں چند ایک باتیں ابھی سامنے آئی ہیں، اس حوالے سے ابھی تحریری فیصلہ جاری کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کی جانب سے ابھی تک تحریری فیصلہ جاری نہیں کیا گیا۔ جو ہی تحریری فیصلہ جاری کیا جائے گا اس میں مزید چیزیں اس حوالے سے واضح ہوں گی کہ کیا اس فیصلے کے بعد اس پہ سینٹ الیکشن پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور آگے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا کچھ اقدامات اٹھائے گا، لیکن ایک بہت بڑا فیصلہ جو سامنے آیا ہے اس میں میاں محمد نواز شریف جو ہے ان کو جو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب وہ پارٹی صدر نہیں رہے، اور اس حوالے سے عدالت سے جو ہے واضح اقدامات جو ہے فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک، یہ بھی بتائیے گا کہ اس فیصلے کے بعد قانونی طور پر اب کیا کہا جا رہا ہے، وہاں پر جو وکلا موجود ہیں ان کی کیا رائے سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں ماہر قانون یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے اپیل بھی دوبارہ دائر کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ابھی فیصلہ دیا گیا ہے اس پر جو ہے مسلم لیگ نون اور پارٹی جو صدر تھے میاں محمد نواز شریف وہ اس حوالے سے اپیل کا حق رکھتے ہیں، تو یقیناً اس حوالے سے مشاورت کی جائے گی کہ آیا اس حوالے سے دوبارہ جو ہے اپیل دائر کی جائے یا نہیں اس حوالے سے، کیونکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ پارٹی ہیڈ جو ہے آئینی ترمیم کی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے میاں محمد نواز شریف کو جو ہے پارٹی صدارت دی گئی تھی، تاہم آج کے فیصلے کے بعد دوبارہ سے جو ہے میاں محمد نواز شریف پارٹی صدارت سے بھی نائل ہو گئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے کہ سپریم کورٹ میں دوبارہ اس حوالے سے اپیل دائر کرتی ہے یا پھر جو یہ فیصلہ آج سامنے آیا۔ ٹھیک ہے ثاقب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، سینئر اینکر پرسن فریحہ ادریس نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کریں گے۔ فریحہ صاحبہ، آپ بتائیے گا آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھ رہی ہیں؟ اب نواز شریف کو پارٹی صدارت سے بھی نااہل کر دیا گیا ہے۔ بہت بڑا سیٹ بیک ہے پی ایم ایل این کے لیے، ایک جماعت کی حیثیت سے بھی، نواز شریف صاحب کے لیے بھی، مگر کچھ زیادہ حیران کن نہیں ہے آج کا جو فیصلہ ہے۔ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے جو کامنٹس تھے، جو ہمیں موڈ نظر آ رہا تھا کورٹ کا، اس سے بہت زیادہ قیاس رائے یہی تھی کہ فیصلہ یہ آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت یہ ترمیم منظور کروائی گئی تھی، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر نہ صرف اپوزیشن نے شدید تنقید کی تھی، خاص طور پر پی ٹی آئی نے، کچھ اور حلقوں نے بھی تنقید کی تھی۔ اس حوالے سے دوسرے ممالک سے کمپیریزن کیا گیا تھا کہ کیا کہیں پر ایسی اگزامپل یا پریسیڈنٹ ہمارے پاس ہے کہ اگر ایک شخص کو نااہل قرار دیا جائے تو وہ پارٹی سربراہ بن سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ان اٹ سیلف یہ ایک اچنبے والی بات تھی، آج کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا ہے، مگر اس کے جو دوررس نتائج ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے پی ایم ایل این کے خلاف جاتے ہوئے، انلیس کہ وہ کوئی ایسی اسٹریٹجی کریں جس میں اس معاملے کو سنبھالا جا سکے، کیونکہ نواز شریف صاحب اگرچہ ایز پرائم منسٹر نااہل ہوئے تھے مگر پارٹی کی صدارت پہ بھرپور طریقے سے، مضبوط طریقے سے انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس حد تک کہ پرائم منسٹر یا پوری گورنمنٹ جو اس وقت کی ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر نہ کوئی کام کرتے تھے، اور اس حوالے سے وہ بڑے کھل کر اس بات کا کہتے بھی تھے کہ ان کا جو قدم ہے وہ تمام کے تمام نواز شریف صاحب کے مرہون منت ہیں۔ تو یہ جو اب ان کو پارٹی صدارت سے ہٹایا جائے گا، آگے کیا لاہ عمل ہوگا پی ایم ایل این کا، یہ دیکھنے والا ہے۔ اچھا فریحہ، یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں آپ کیا اثرات دیکھ رہی ہیں اس فیصلے کے مسلم لیگ نون پر، کیونکہ الیکشن بھی قریب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ پی ایم ایل این کے حلقوں میں بھی اس فیصلے کی امید جا رہی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آج کوئی بہت زیادہ حیرانی کا اظہار کریں گے۔ ہم دیکھ رہے تھے ان کے اندرونی خانہ اس بارے میں بحث بھی چل رہی تھی، اور پہلے بھی اگرچہ قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ پارٹی بالکل ہی ٹوٹ جائے گی، پی ایم ایل این ویسے بالکل نہیں ٹوٹی نواز شریف صاحب کی نااہل ہونے کے بعد سے، مگر اس میں دراریں ضرور آئی ہیں، اور اب اس فیصلے کے بعد کیا وہ دراریں گہری ہوتی ہیں،
بہت ساری اندرون خانہ PMLN کے جو پرانے کارکن ہیں, پرانے سینئر ممبرس ہیں, وہ پہلے بھی نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دے چکے تھے کہ بالکل ہر صورت جا کے تصادم نہ لیں, اور بہت سارے ایک ایسے PMLN کے اندر افراد ہیں چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو پارٹی صدارت اسی وقت دے دی جاتی تو معاملہ شاید اتنا نہ بگڑتا. کیا سینسبلٹی ول پریویل, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی صدارت کے اندر جو کہ کانکریٹ نام یقیناً آئے گا نواز شریف صاحب کے بعد, پارٹی کو قائم رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جس سے نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے اور شہباز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, تب بھی یہ پارٹی چلتی تو رہی ہے, ٹوٹی تو نہیں. تو اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس سیٹ بیک کے بعد بھی PMLN باؤنس بیک کرے, لیکن اس لیے بڑی عقل مندانہ طریقے سے کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا فریہ کہ پاکستانی پالیٹکس میں جو اس وقت سینیریو ہے کیا ریپیٹیٹیو ہے, ایسا پہلے دیکھا گیا ہے پاکستانی پالیٹکس میں, اس کو کس طرح کوپ کیا گیا اگر پہلے ایسا ہوا ہے تو؟ دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہے the more we change the more we remain the same, یہ انگریزی کی کہاوت ہے, اور جتنی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اتنی ویسے کی وجہ سے بہت سے معاملات آپ کو ماضی کی جھلک نظر آئے گی. یقیناً آپ کو اداروں کا جو تصادم نظر آ رہا ہے, اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے, یا اداروں سے شکایات ہے, یہ نئی بات نہیں ہے. ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں PMLN کی ڈائریکٹ ٹسل دیکھ چکے ہیں کورٹس کے ساتھ, PMLN کی ڈائریکٹ ٹسل دیکھ چکے ہیں فوج کے ساتھ, جس کے نتیجے میں مارشل لا آیا. اور یقیناً بہت ساری باتیں ماضی کی یاد کرا رہی ہیں, بلکہ بہت زیادہ دور ماضی میں نہ جائیں. اگر آپ پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہی کمپیریزن کر لیں تو پیپلز پارٹی سے مسلسل کورٹس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دیتی رہی, ان کو اس وقت کی چیزوں سے دخا چوری سے بڑی شدید بدگمانیاں رہی, لیکن اس وقت PMLN اس وقت کے چیف جسٹس کے پوش پناہی کرتی رہی. آج اس وقت کے چیف جسٹس کی پوش پناہی کرے ہیں عمران خان صاحب, اور PMLN اینڈ پر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماضی میں غلطیاں کر چکے ہیں. مگر جو اصل معاملہ ہے وہ آئین کی پاسداری کا ہے اور آئین کی سربلندی کا ہے. ہمیں چیف جسٹس کے کامنٹ میں یہ دیکھے تھے جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ یقیناً پارلیمنٹ سپریم ہے, لیکن پارلیمنٹ سے سپریم آئین سے سپریم نہیں ہو سکتی. تو یقیناً آئین کی پاسداری ہی سب چاہیں گے, اور اگر ہم اس کو مہذب ممالک سے کمپیئر کریں تو آپ کو مشکل ہے کہ ایگزامپل ملے کہ جہاں پر ایک ایسا شخص جو نااہل قرار دیا جا چکا ہو وہ کسی پارٹی کا سربراہ بن سکے. جو ڈیموکریسی کے ہم پرنسپلز فالو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل دنیا کو دیکھ کر, وہاں پر پارٹی کی سربراہی کا مطلب کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ساری عمر کے لیے پارٹی کے سربراہ بن جائیں گے. مگر بدقسمتی سے کیونکہ پاکستان کو جمہوریت کو پنپنے دیا ہی نہیں گیا ہے, تو کوئی بھی پارٹی جس کو کہتے ہیں نا کم و بیش نہیں ہوئی ہے, وہاں پر ہم وہاں اس جگہ تک نہیں پہنچے ہیں جہاں پر سمجھے کہ پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت ہو اور آٹومیٹکلی نیا لیڈر وہاں پر آ جائے. ابھی بھی شخصیات کے اوپر پارٹی نام بھی لیتی ہے, مثلاً PTI, وہ بھی صرف ٹکٹ دینے کا معاملہ آتا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. شیخ رشید احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے اب تک کو وقت دیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو, نواز شریف کو پارٹی صدارت سے بھی نااہل قرار دے دیا گیا ہے؟ ہمارا کیس تھا, عوامی مسلم لیگ نے کیس کیا, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑا اپسیٹ ہے, اور ان کے لیے تابوت ہے, اور یہ ان کی تابوت میں انہوں نے خود جو ہے جگہ بنائی ہے ضد کر کے. یہ شہباز کو بھی یا کسی کو بنا سکتے تھے, لیکن یہ ضد کے عادی ہیں اور یہ باز نہیں آئیں گے, اور آج نااہل ہو گئے ہیں. سینیٹرز بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ لودھرا کی سیٹ کا کیا بنے گا, وہ بھی ان کا ٹکٹ جاری کیا ہوا تھا, اور پرائم منسٹر کا کیا بنے گا. یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں, اور نواز شریف کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ حقیقت میں. اوکے ٹھیک ہے, فریحہ ادریس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے دوبارہ سے بات کر لیتے ہیں. فریحہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب تو یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ نواز شریف پارٹی صدارت سے بھی نااہل قرار دے دیے گئے ہیں. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ممکنہ رد عمل مسلم لیگ نون کا سامنے آ سکتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی جو فیصلے خلاف دیے گئے ہیں ان پر تنقید کی جاتی رہی ہے؟ یقیناً PMLN نے اپنا گراؤنڈ ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے, اور ایک انہوں نے جو پلیٹ فارم وہ بنا دیا ہے جس میں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عدالت ان کے خلاف ہیں, ججز ان کے خلاف ہیں, اور وہ اسی طرح لے کے چلیں گے. اس نیریٹو کو وہ مسلسل جیسے بھی کرے ہیں. ابھی نواز شریف صاحب کا اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ پارٹی کے سربراہ بھی نہیں ہے
پولیٹیکل ایکٹیویٹی کس حد تک جاری رکھ سکیں گے. ابھی جو شیخ صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں وہ بھی یقیناً اہم ہے، کیونکہ اگر اس فیصلے کے مطابق جو پاس ایکشن ہو چکے ہیں وہ بھی کیا رقم ہے، تو بہت زیادہ یہاں پر معاملات دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سڑک کے الیکشن بالکل راؤنڈ دا کارنر ہیں، اب ان کے ٹکٹ کے حوالے سے سوال اٹھایا جائے گا اور معاملات کے سوال اٹھائے جائیں گے، ان کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا جائے گا، تو پھر بہت سارے معاملات یہاں پر پیپر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یقیناً PMLN کا جو اس وقت جو بھی ان کا ریئیکشن ہوگا وہ ہمیں بتائے گا کہ آل آؤٹ تصادم کی طرف واپس ہیں یا وہ کسی اور کو پارٹی لیڈر نامزد کرتے ہیں اور پھر اس حساب سے آگے چلتے ہیں. دوسری اسی میں ہوگی، میرا خیال سے ہوگا کہ کسی آلٹرنیٹ کا نام آئے گا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جب پرائم منسٹر کو کہا گیا کہ اپنی سیٹ سے چلے جائیں تو پرائم منسٹر سیٹ سے چلے گئے تھے، انہوں نے فیصلے پہ عمل کیا تھا، مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی جتنی بھی ناراضگی اس کا وہ اظہار بار بار کرتے رہے تھے. ابھی دیکھیں یہ پہلا ہم کئی دنوں سے بات کر رہے تھے کہ ابھی فیصلے پہ فیصلہ آنا ہے، یہ ایک معاملہ آگے ہوا ہے، ابھی نیاب کے معاملات ڈسیزنز آنے ہیں، تو معاملات گمبھیر سے گمبھیر ترین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. PMLN کی لیڈر سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی بہت وہاں پہ پریشانی مایوسی اب نظر آنے لگی ہے جو کہ کچھ پہلے تک نہیں تھی، کیونکہ الیکشن بالکل راؤنڈ دا کارنر ہے. PMLN کی کچھ لیڈرز کو قانونی عدالت میں بھی درج کیا گیا ہے جو ان کے اہم ممبران ہیں. PMLN کی اب کی پیسے کی وجہ سے صدر بھی کھل نہیں رہے ہیں. آگے جا کر اگر فیصلے خلاف آتے ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ اپنی خود ہی کرتی ہیں، انہیں یقین ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، اور جو کورٹ کی پروسیڈنگ کا ان کو دیکھیں تو اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ معاملہ PMLN کے حق میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر آگے PMLN کے لیے کافی ہمیں مستقبل نظر آ رہا ہے. ٹھیک، یہ بتائیے گا فریحہ کہ صورتحال جو اس وقت دکھ رہی ہے اپیرنٹلی اس میں پولیٹیکل مائلیج کس کو ملتا ہوا دکھ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بات ہم اس سے بڑی تفصیل بحث کر چکے ہیں کہ گورنر کا ڈیسیژن آیا تھا اور اس سے بڑی کے اوپر کہ وہ آٹومیٹکلی وہ اسپیس نہیں لے سکی جو کہ شاید لی جا سکتی تھی. پیپلز پارٹی کو بلکہ کہا گیا کہ وہ زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آئی پاناما کے ڈیسیژن کے بعد، اور بہت سارے معاملات تھے ہمیں ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، لیکن ایک دم وہ ممبران سے غائب ہوتی نظر آئی، شاید اس طریقے سے کریڈٹ نہیں لے سکتے جس طریقے سے پاناما کا ڈیسیژن آنے سے پہلے وہ آپ کو نظر آ رہے تھے. میں اس کا جواب دیتی ہے PTI کی لیڈرشپ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کام ہوتے ہیں کہ وہ پیٹیشن لے کے جا سکتے تھے، باقی کام عدالتوں کا تھا اور ویسے کر سکتے تھے جو انہوں نے کیے ہیں، یہ ان کا جواب ہے. لیکن ایک سیریسنس کی توجہ ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آئی دیگر جماعتوں کی. اب الیکشن یہ ہے، آپ سبھی اس کو متوجہ ہوں گے تو پھر ہم کمپیئر نہیں کرا سکتے جس وقت متحدہ قومی موومنٹ کمپیئر ہوتی نظر آئی ہے اس سے بھی وہاں پہ کوئی دوسری جماعت وہاں پہ آلٹرنیٹ ان کا نہیں بن سکتی ہے. تو جو الیکشن کا پروسیجر ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہے، اگرچہ یہ معاملات مسائل یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سینئر اینکر پرسن فریحہ ادریس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ ہمیں اس فیصلے کے حوالے سے اپنا ماہرانہ تجزیہ پیش کر رہی تھیں. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو فیصلے ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے. آج ایک اہم فیصلہ آیا ہے، سپریم کورٹ نے انتخابی اصلاحات ایکٹ 2017 کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ان کی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن ایکٹ سن 2017 میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہ اترنے والا شخص سیاسی جماعت کی صدارت بھی نہیں کر سکتا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا ہے کہ نواز شریف کا نام پارٹی صدارت سے ہٹا دیا جائے. جولائی 2017 میں سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس میں نااہل قرار دیے جانے کے بعد نواز شریف کو اب سپریم کورٹ نے پارٹی صدارت سے بھی نااہل کر دیا ہے. اس وقت ہمارے نمائندے طیب بلوچ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اسی بارے میں جانیں گے مزید. طیب، آج ایک اور اہم فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، کیا تفصیلات ہیں مزید؟ جی، چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو ہے آج یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا اور اس فیصلے کے اندر جو ہے عدالت نے واضح طور کے اوپر قرار دیا کہ انتخابی اصلاحات ایکٹ 2017 کی جو شق 203 ہے اس کو عدالت نے کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا اور پارٹی کے سربراہ ہونے کے لیے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر پورا اترنا ضروری ہے. جبکہ نواز شریف جو ہے وہ پہلے ہی عدالت سے نااہل کیے جا چکے
ہیں اور وہ آئین کے آرٹیکل 6(2) اور 6(3) پر پورا نہیں اترتے، تو اسی وجہ سے نواز شریف جو ہے وہ پارٹی پاکستان PMLN یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی اب سربراہی بھی نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ فی الفور نواز شریف کا بطور پارٹی سربراہ ہونے سے متعلق جو نام ہے وہ اس کو ریموو کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ نواز شریف جس دن سے نااہل ہوئے تھے اس سے لے کر اب تک انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان تمام فیصلوں کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر نواز شریف کی جانب سے جو سینٹ کے انتخابات سے متعلق جو فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ بھی جو ہے اب وہ بھی جو ہے وہ کالعدم ہی تصور ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں سینٹ سے متعلق کچھ بھی نہیں کہا گیا، لیکن نواز شریف نے جتنے بھی فیصلے کیے گئے تھے اگرچہ وہ کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں، تو اس سے متعلق یہی تاثر ملتا ہے کہ جو نواز شریف نے اپنے سینیٹر سے متعلق جو جن کے کاغذات نامزدگی نواز شریف کے دستخطوں سے سینٹ کے انتخابات کے لیے جمع ہوئے تھے تو وہ بھی جو ہے اب وہ فیصلہ بھی کالعدم قرار ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اب سینٹ کے انتخابات میں کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ پارلیمنٹیرینز اور باقی سیاسی پارٹیاں جو اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کرتی ہیں۔ تاہم سپریم کورٹ نے واضح قرار دیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پارٹی سربراہ نہیں ہو سکتے، پارٹی سربراہ ہونے کے لیے اعلیٰ اخلاق کا ہونا ضروری ہے، اور چونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر پارلیمنٹ جو ہے اس کا ایک مرکزی۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ طیب مشاہد اللہ خان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان سے بات کریں گے۔ مشاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے اب تک کو وقت دیا ہے۔ بتائیے گا کہ فیصلہ آ گیا ہے کہ اب نواز شریف پارٹی صدارت کے بھی اہل نہیں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہماری کوئی توقع کے برخلاف اس لیے نہیں آیا کہ آج کل فیصلے جو ہے نا وہ جو آبزرویشن ججز دیتے ہیں نا وہ پہلی فیصلے جو سنا چکے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ تھا جو ان کی آبزرویشن تھی کہ وہ یہ فیصلہ یہی آئے گا، اور اس سے پہلے بھی جو فیصلے آئے ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے، اور پہلے جو فیصلے ہیں اس کے بعد جو نواز شریف کی مقبولیت ہے وہ اگر ڈبل ہو گئی تھی تو آج 4 گنا ہو جائے گی، بس یہی ہے۔ اچھا مشاہد صاحب کہ کیا حکمت عملی مسلم لیگ نون اب اپنائے گی؟ کیا اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا یا کیا حکمت عملی ہوگی مستقبل میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو وکلا طے کریں گے کہ اس کو عدالت میں چیلنج کرنا ہے یا ہمیں اپنے پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جانا ہے، اس لیے کہ ہر ادارہ اپنی تخلیق کی بات تو کرتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا ادارہ ہے جو تمام اداروں کی تخلیق کرتا ہے اس کی بھی تو اپنی تقدیس ہے نا۔ اگر اور یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یہ ہر فیصلہ کر سکتی ہے، اسی نے اس عدلیہ کو بنایا، ہر چیز اسی نے بنائی ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کو ہمیں پارلیمنٹ میں اس پہ فیصلہ کرنا، ابھی تو ہوا ہے فیصلہ، یا ہمیں عدالت میں لے کے جانا ہے، اس پہ بہت جلد فیصلہ جو بھی ہے وہ آ جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات طے ہے، کچھ بھی ہم کریں، اس PMLN کا قائد نواز شریف ہے اور پاکستان کا قائد بھی نواز شریف ہے، اس لیے کہ وہ نجات دہندہ ہے۔ نواز شریف نے اس ملک کے حق میں جو کچھ کیا ہے اس کے فوائد تو یہ ہر مکتبہ فکر اور ہر صوبہ ہے زندگی کے لوگ بشمول عدلیہ کے وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ تو جس آدمی نے یعنی کہ اس ملک کو 4 چاند لگائے ہوں، جو اس ملک کا سب سے زیادہ محب وطن سیاسی لیڈر ہو، جس نے 4 سال میں وہ کام کیے ہوں جو پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئے تھے ہر سطح پہ، تو اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو بھی جائے تو ظاہر ہے وہ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ ہے نا کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا، یہ جرم تا زندگی کریں گے، اور ہے کس کی گردن پر خون ناحق، یہ فیصلہ لوگ بھی کریں گے، اور وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے، جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل صحیح کریں گے۔ بہت خوب مشاہد صاحب، یہ آپ سے معلوم کریں گے کہ جس کورٹ سے فیصلہ آیا ہے وہ سپریم ترین کورٹ ہے پاکستان کی، اور آئین وہیں سے جو فیصلے آتے ہیں وہ خاصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے سینٹ انتخابات جو آ رہے ہیں ان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے بڑے بڑے تاریخی فیصلے کیے ہیں مختلف مواقع پہ، جو بڑے زندہ جاوید فیصلے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی فیصلے کیے ہیں کہ جنہیں سپریم کورٹ خود ڈیفینڈ نہیں کرتی۔
تو اب آپ یہ خود सोच लें और फैसला कर लें कि ये जो फैसला है इस पर के बारे में आवाम फैसला करेंगे जी। कि जो अकामा पे फैसला दिया गया है उसको तो किसी ने तस्लीम नहीं किया, तभी नवाज शरीफ की ठीक है, मुशाहिदुल्लाह खान साहब का ये कहना है कि कुछ भी हो जाए नवाज शरीफ ही उनके लीडर रहेंगे और इसी फैसले पर बात करेंगे। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अब तक को वक्त दिया है। बताइएगा कि फैसला आया है कि नवाज शरीफ अब पार्टी सदारत के भी अहल नहीं है, क्या राय है आपकी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक दफा फिर आइन और कानून जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया है और बताया है कि आइन का तकद्दुस क्या है और आइन के तकद्दुस को बहाल किया गया है। आज जिस तरीके से नवाज शरीफ को जिस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, नाअहलियत के बाद दोबारा सदर बनाया गया था, वो शुरू से ही लग रहा था कि गैर आइनी और गैर कानूनी है और इसको नहीं जो है वो किया जा सकेगा। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने इसको जो है वो सदर बनाया और सुप्रीम कोर्ट से तसादुम का रास्ता इख्तियार किया, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए। और हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि मुस्लिम लीग नून इस फैसले को तस्लीम करेगी और तस्लीम करके अपना नया सरबराह चुनेगी। एक शख्स के लिए मुल्क और आइन को आप दांव पे नहीं लगा सकते। उनको क्रिमिनलिटी का उनका केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, वो अपने क्रिमिनल केसेस का जाके सामना करें। अगर 300 अरब रुपए का जवाब दे पाएंगे तो वो वापस आ सकते हैं, अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उनको सजा होगी और वो सजा की तरफ बढ़ रहे हैं। इन फैसलों से जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनसे साफ नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो है वो आइन और कानून के रास्ते पे चलेगी, बिल्कुल सीधी नाक के रास्ते चलेगी। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि नवाज शरीफ को कहीं से भी निकाल दिया जाए, लेकिन अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि अवामी जलसों में हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को नाअहल करार देने से किसी और सियासी जमात को फायदा पहुंच सकता है आइंदा इलेक्शन में? देखिए, नवाज शरीफ तो खुद जो है वो सारी उम्र उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स की है और अब अगर एस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद नहीं कर पा रही और कुछ लोग उनके जो हमदर्द हैं वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह यह है कि मुल्क में मीडिया, सिविल सोसाइटी ताकतवर है और वो देखते हैं कि जो क्राइम है उसको किस तरह से कोई प्रोटेक्ट ना कर सके। तो नवाज शरीफ की असल शिकस्त ये है कि मुल्क में जो जमहूरी रवायात हैं वो मजबूत हुई हैं और जिसकी वजह से उनके जो मुकदमात हैं वो मेरिट के ऊपर आगे चल रहे हैं। हर आदमी को पता है कि उन्होंने करप्शन की है, हर आदमी को पता है कि उनके